बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दिसंबर में आने वाली बड़ी तब्दीली के हवाले से नादरीन रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम पॉलिसी फैसलों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। काजी फायज ईसा की 26 अक्टूबर को रुखसती से पहले ही रावलपिंडी में बड़ी बड़ी अहम तब्दीलियां आ रही हैं। इस हवाले से सितंबर का महीना बहुत अहम है। नए इंतखाबात से पहले पहले अहम ओहदों पर ताकतवर शख्सियात की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गए हैं इस सूरत हाल पर, और उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि इमरान खान दिसंबर में दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं। सितंबर में फ़ौज की ताकतवर पोजीशनों पर क्या तब्दीली आ रही है और वो दिसंबर में हुकूमती सेटअप की तश्कील नौ के हवाले से क्यों अहम है, आज ये एक्सक्लूसिव तफसीलात नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उन्होंने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है। इससे पहले जो सूबाई काबीना है उसमें मंजूरी दी गई। ये क्या तफसील है, और पीटीआई और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघलने के मौका पर 9 मई के इशू को जुडिशल कमीशन के ज़रिए हल करने के पसे पर्दा क्या हिकमत कार फरमा है, आज इस पर भी बात करेंगे। नादरीन आज की वीडियो में 2 अहम शख्सियात की तरफ से की गई पेश गोइयाँ भी शामिल करेंगे। उनमें एक अमेरिका की मशहूर खातून एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप हैं और दूसरे हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बिन। अमरीकी एस्ट्रोलॉजर एमी ट्रिप की सदर जो बाइडन के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की पेशगोई सच्ची साबित हो जाने की वजह से सदारती इलेक्शन के हवाले से उनकी नई पेशगोइयों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हंगरी के वज़ीर आज़म विक्टर ऑर्बिन ने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी चौंका देने वाली पेशगोइयाँ की हैं और कमो बेश वही मंजर पेश किया है नाजरीन जो हम अपनी साबका वीडियोज़ में एशिया में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील और इस हवाले से रूस और चीन के अहम किरदार के हवाले से पहले भी करते आए हैं और ये वीडियोज़ हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन हम भी आपको बताया करते थे कि दुनिया में जो नई स्ट्रेटजिक तब्दीलियां आएंगी इनमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म ने भी एशिया में जो 4 नई सुपर पावर्स उभरने की बात की है उनमें एक पाकिस्तान भी शामिल है। याद रहे नादरीन के हंगरी जो है वो नेटो में शामिल है, लेकिन इसके वज़ीर आज़म सदर प्यूटन के भी करीबी दोस्त हैं। इसलिए आप यूँ समझ लें कि आलमी उमूर पर उनकी गहरी नज़र है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। उनकी तफसीली वीडियोज़ आज हम आपको इसी वीडियो में आपके साथ तफसीली पेशगोइयाँ आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत जिस ट्रैक पर चलाना चाहते हैं इस पर अमल करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द न सिर्फ मौजूदा बहरान से निकल सकता है नादरीन, बल्कि सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इसी हवाले से दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं। साबिक वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि मौजूदा कठपुतली हुकूमत से निजात हासिल करके पाकिस्तान इमरान को अगले 10 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए और ख़ुद भी तरक्की व खुशहाली की मंजिलें तय करे, बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की व खुशहाली में अहम किरदार अदा करे। नाज़रीन इस बड़ी अहम वीडियो का आगाज़ पाक फ़ौज में आने वाली हसास तब्दीलियों से करेंगे, लेकिन पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन पाकिस्तान में कोई भी सियासी बंदोबस्त करना हो इसमें ISI और इसके इंटरनल विंग का हमेशा अहम किरदार रहा है। ISI की मौजूदा क़यादत में तब्दीलियाँ खासे अरसे से ड्यू थीं, लेकिन चूँकि 8 फरवरी को फार्म 47
के ज़रिए लाई गई हुकूमत को अभी चलाना था, मकसूद था, अभी उसे रन करना मकसूद था। इसलिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को उनके ओहदे में तोसी दे दी गई। इसी दौरान DGC मेजर जनरल फैसल नसीर के ट्रांसफ़र की भी बात हुई, लेकिन उन्हें भी फिर कंटिन्यू करने का कह दिया गया क्योंकि अभी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आनी थी। लेकिन अब रावलपिंडी से ये खबर आई है कि पाक फौज में सितंबर में आला सतह के तकर्रर व तबादले होने जा रहे हैं और इस दौरान कुछ कोर कमांडर्स भी तब्दील होंगे और ताकतवर इंटेलिजेंस इदारों की अहम पोजीशनों पर भी तब्दीलियां होंगी। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को भी इस मौका पर तब्दील किया जा रहा है और पाकिस्तान में नया सुपर स्पाई मास्टर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्की सियासत को कंट्रोल करने वाले ISI के इंटरनल विंग के सरबराह मेजर जनरल फैसल नसीर को उनकी मुस्तकबिल की तरक्की के तनाजुर में फील्ड की कमांड का तजर्बा दिलवाने का फैसला कर लिया गया है ताकि वो अगले साल सितंबर 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के अहल हो जाएं। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ISI की टॉप की 2 ताकतवर तरीन पोजीशनों पर एक साथ तब्दीली मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी। इस तब्दीली की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज साहिबान को इंटेलिजेंस इदारों से जो शिकायत थीं उनके खात्मे का रास्ता भी निकल आएगा और नई क़यादत के आने से एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा। नाज़रीन, इमरान खान और PTI का भी ISI की मौजूदा क़यादत के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। उनका कहना है कि इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से अलग किए जाने के बाद से PTI को किसी भी मरहले पर ISI से ठंडी हवा नहीं आई और ये एक हकीकत भी है। जो कुछ हुआ पिछले 2 सालों के दौरान PTI से वो आपके सामने है और इसमें ISI के इंटरनल विंग का नाम बार बार आता रहा है। इसलिए ये कहना अजब नहीं होगा कि अब टॉप की दोनों पोजीशनों पर नई शख्सियात की आमद से एक PTI के साथ भी जिस तरह आला अदलिया के साथ एक नई शुरुआत का रास्ता निकलेगा, इसी तरह PTI के साथ भी एक नई शुरुआत का रास्ता निकलेगा और तलखियाँ कम होंगी और मामलात उस तरफ जाएंगे जिसकी सुनगुन मिल रही है और दिसंबर में बड़ी तब्दीली की बात चल रही है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों तक रसाई रखने वाले राजदान हलकों का कहना है कि दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन के मुसलसल दबाव और मुआशी हवाले से शहबाज हुकूमत की मुकम्मल नाकामियों के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी अब मौजूदा सेटअप से खुद भी जान छुड़वाना चाहती है। इसलिए आला अदालतों में फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से पिटीशन की समाअत के ज़रिए तब्दीली लाई जाए या मुल्क में कौमी इत्तफाक राय से आम इंतखाबात मुनक्कद करवाए जाएं। दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती हुई साफ नज़र आ रही है और ISI में आने वाली जो मुजव्वज़ा तब्दीलियां हैं सितंबर में, इसी मुमकिना सिलसिला वाक़यात की इब्तदाई कड़ियाँ करार दी जा रही हैं। सितंबर नाज़रीन अब बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया। जल्द पता चल जाएगा कि जो नई शख्सियात इनकी जगह लेती हैं वो किस मिजाज की हामिल है, उनका नुक्ता नज़र क्या है। जब वो शख्सियात मुंतखब होकर ये ओहदे संभालेंगी उसी वक़्त फिर हम भी वीडियो करेंगे और हर तरफ शोर भी मच जाएगा कि अब हुकूमत का रुख क्या है और इस्टेब्लिशमेंट का रुख क्या है और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है और PTI का रुख क्या है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो आज की है, जो हमने थंबनेल पर भी लगाई हुई है, वो हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोइयाँ हैं। उन्होंने तो कमाल कर दिया है, पूरी डिटेल है, बड़ी लंबी चौड़ी खबर है। इंग्लिश में थी, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, कौमी अखबारात भी उसे छाप रहे हैं और हम भी उसे आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि ये बहुत अहम खबर है
اور انہوں نے آنے والے جو صدی ہے اس میں ایشیا کے 4 ممالک کو نئی سپر پاور کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ 4 ممالک پاکستان بھی ان میں شامل ہے، اور اس طریقے سے کس طریقے سے تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ کا جو غلبہ ہے 500 سالہ غلبہ، وہ کس طرح اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس معاملے میں چین اور روس کا کیا کردار ہے، یہ ساری تفصیل جو ہنگری کے وزیر اعظم ہیں وکٹر اوربن، انہوں نے اپنی پیش گوئیوں میں شامل کی ہے۔ ناظرین، یہ وہی پیش گوئیاں ہیں جو اسی چینل پر ہم بار بار ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایشیا میں ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، جس کا جو افریقہ ہے اور جنوبی امریکہ ہے کہ ممالک جو اہم ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور پاکستان بھی انشاءاللہ العزیز اس کا حصہ ہوگا۔ یہ وہی اسٹریٹجک بلاک ہے جس کی تشکیل سرمائی اولمپک کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے دوران ہوئی تھی۔ اس وقت صدر پیوٹن بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہیں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اور روس کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی۔ وہیں یہ فیصلہ ہوا کہ چین اور ایران اور چین اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید گہرائی لائی جائے گی۔ وہیں یہ فیصلہ ہوا اور گارنٹی دی گئی سعودی عرب اور چین کی طرف سے کہ وزیر اعظم پاکستان روس کا دورہ کریں، ماسکو کا، اور ایک نئی شروعات کریں، کیونکہ پچھلے 75 برسوں میں امریکی کیمپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے پاکستان روس سے بہت دور تھا۔ دوستی تو ہو گئی تھی لیکن ایسی دوستی نہیں تھی کہ اسے آپ اسٹریٹجک دوستی کہہ سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ماسکو کا دورہ کیا، اسی دوران یوکرین کی جنگ چھڑ گئی۔ واپسی پر پھر باجوہ نے سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا متفقہ فیصلہ نہیں تھا چین جانے کا اور روس جانے کا اور نئے اسٹریٹجک بلاک میں شامل ہونے کا۔ اس کے بعد آپ کو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تو کچھ پیچھے ہٹ گیا عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کے باوجود، لیکن وہ اسٹریٹجک بلاک اپنی جگہ پر قائم رہا، ترقی کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور وہ اتنا طاقتور اس وقت ہو چکا ہے کہ آج ہنگری کا وزیر اعظم، جو کہ نیٹو کا رکن ملک ہے ہنگری، وہ پیش گوئیاں کر رہا ہے کہ مستقبل میں دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ پہلے آپ ویڈیو سن لیں پھر آگے بات کریں گے، یہ خبر کی تفصیل سن لیں پھر آگے بات کریں گے۔ ناظرین، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن نے رومانیہ میں تقریب میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا اور کہا کہ عالمی نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، اور عالمی نظام میں تبدیلی ایشیا سے شروع ہونے والا عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں عالمی طاقت مغرب سے مشرق اور روس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگلی کئی صدیوں یا دہائیوں میں ایشیا دنیا کا غالب مرکز ہوگا، اور چین، بھارت، پاکستان اور انڈونیشیا دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی۔ بڑی ناظرین، بڑی زبردست پیش گوئی ہے، اور ہمارے جیسے ملک کے لیے جسے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت معاشی حوالے سے بربادی کا شکار ہے، اسے دنیا کتنی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ مستقبل اس ملک کا کتنا روشن ہے۔ لیکن اگر جس طرح کے حکمران موجودہ ہیں یا پچھلے 30-35 برسوں سے ہیں، ایسے حکمرانوں کی موجودگی میں تو پاکستان سپر پاور نہیں بن سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے، ہمارا پکا یقین ہے کہ عمران خان آئے گا اور پاکستان کو سپر پاور بنائے گا، کیونکہ ایسے ہی ویژنری لیڈر کی ضرورت ہے اس قوم کو اس کا حقیقی مقام دلانے کے لیے۔ ناظرین، ہنگری کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سابقہ عالمی نظام کی تبدیلی بھی 500 برس پر محیط رہی ہے۔ مغرب کی توقعات کے برعکس اب ہر کوئی روس کی حمایت کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ اب ایران اور بھارت کے بھی روس سے اچھے تعلقات ہیں۔ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود ترکی بھی روس کے ساتھ ہے۔ مسلم دنیا بھی اب روس کو دشمن کی بجائے اتحادی سمجھ رہی ہے۔ یہی وہ ناظرین اہم مقام ہے جس کی طرف ہم آپ کو لانا چاہتے تھے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک عرصہ تک روس کے مخالف رہے اور پورا عالم اسلام روس کا مخالف رہا، اور جو افغانستان میں جہاد افغانستان ہوا، اس میں عالم اسلام نے روس کی مخالفت کی اور امریکہ کا ساتھ دیا،
اور پھر اسی جنگ کی وجہ سے امریکہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن اس فتح کے سمراج سے عالم اسلام کو امریکہ نے حصہ نہیں دیا، اور پھر اسرائیل اور بھارت کی سرپرستی شروع کر دی اور عالم اسلام پر جنگیں مسلط کر دیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کا جو عوام ہے وہ امریکہ سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس وقت عالم اسلام میں امریکہ کے خلاف شدید نفرت ہے، اور دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ اس لیے سارا عالم اسلام اس وقت روس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور خود روس جو ہے وہ عالم اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، ایران کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے، ترکی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ پاکستان میں جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ پاکستان اس پورے اسٹریٹجک بلاک میں ایک مرکز کا، ایک چوراہے کا، ایک چوک کا اور ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ جو لوگ جغرافیہ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو جانتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے جو اہم ترین کردار ادا کرے گا اس کی وجہ سے اس کا سپر پاور بننا تو بنتا ہے۔ ناظرین، مغربی میڈیا کے حوالے سے ہنگری کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مغرب کی کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ ہے، جو مغربی میڈیا نہیں بتاتا۔ مغربی میڈیا کا دنیا کا بڑا خطرہ روس اور اس سے لاحق خطرات کو قرار دینا غلطی ہے۔ روس کی قیادت اپنے ملک کے مفادات میں منطقی لحاظ سے چلتی ہے، یعنی روس بھی مغرب کا دشمن نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ روس بھی پھر اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کر رہا ہے، اگر اس کو کہیں سے خطرہ محسوس ہوا اپنی سلامتی کو تو اس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ یہ مغرب کی دشمنی میں نہیں کیا، اس نے اپنے دفاع میں کیا۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ مغرب کا رویہ حقیقی اور حالات کو سنبھالنے والا نہیں ہے، اب وقت امن کی سیاست کا ہے۔ یوکرینیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، یعنی امریکیوں کے اشارے پر چل کر انہوں نے اپنا ملک تباہ کروا لیا، اور یورپ کو بھی اب ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ جو حشر یوکرین کا ہوا ہے، کل کو یورپ میدان جنگ بنا تو یورپ کا نقصان ہوگا۔ امریکہ تو سمندر پار ہے، امریکہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، یورپ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایسا کہنا ہے ہنگری کے وزیر اعظم کا۔ انہوں نے زور دیا کہ یورپ نے امریکہ میں ٹرمپ کے آنے سے پہلے امن پالیسی نہ اپنائی تو بعد میں ساری ذمہ داری پھر یورپ پر ہوگی، کیونکہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں ایک دن میں یوکرین کی جنگ ختم کر دوں گا، تو اس کے انداز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خود امریکہ کو بھی اب جنگیں وارہ نہیں کر رہی، کیونکہ اسے پتا کہ اگر میں جنگیں لڑتا رہا تو میں بھی سوویت یونین کی طرح ٹوٹ جاؤں گا۔ اس لیے جو ٹرمپ آئے گا وہ بھی اس جنگوں سے راہ فرار اختیار کرے گا، اسرائیل سے بھی وہ کہے گا کہ یہ جنگیں ختم کرے، یوکرین سے بھی کہے گا کہ جنگ ختم کرے۔ ناظرین، جو وکٹر اوربن ہیں وہ مسلسل 14 سال سے ہنگری کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن ہیں ان کے بھی وہ دوست ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جلد دیکھیں گے کہ پاکستان بھی اسی ٹریک پر چڑھے گا، اس اسٹریٹجک بلاک کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس کا حصہ بننے کی دیر ہے۔ پاکستان ایک پائپ لائنستان بن جائے گا، ایک ریلوے لائنستان بن جائے گا، ایک بہت بڑے جو موٹر ویز یہاں سے گزریں گے۔ امریکہ، روس کی 6-7 ریاستیں ہیں، افغانستان ہے، چین ہے، یہ سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ سارے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ پاکستان، افغانستان، ایران کے راستے دنیا تک پہنچیں گے، اور پاکستان کو راہداری کی صورت میں، پاکستان کو صنعتوں کی صورت میں، تجارت کی صورت میں کھربوں اربوں ڈالر کی انکم شروع ہو جائے گی، اور یہ ساری غربت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے، امریکہ کو کہہ دے کہ اب ہم ایران سے گیس بھی لیں گے، روس سے سستا تیل بھی لیں گے، روس کو، چین کو اور دنیا کے تمام وسط ایشیا کے ممالک کو ہر طرح کا جو راستہ ہے وہ بھی فراہم کریں گے۔ اس حوالے سے ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے۔ جس دن پاکستان نے یہ آزادانہ فیصلے کر لیے، ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کے پی حکومت نے اس مسئلے کو، یہ جو 9 مئی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، اس کا ایک بڑا بہترین حل نکالا ہے پی ٹی آئی نے کہ اس مسئلے کو جوڈیشل کمیشنز کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک جوڈیشل کمیشن خیبر پختونخوا میں بن جائے، وہاں پنجاب کی حکومت نے کہہ دیا کہ بنا دیا جائے، اور دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پنجاب میں بن جائے، اور اس سارے مسئلے کا حل نکالے۔ جو لوگ قصوروار ہیں انہیں سزا دی جائے یا وہ معافی مانگے، اور جو قصوروار نہیں ہیں انہیں رہا کیا جائے، اور اس
تنازع کی وجہ سے جو پی ٹی آئی اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ ختم ہو اور ملک آگے چلے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ صوبائی کابینہ کی جانب سے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد خیبر پختونخوا نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے۔ اس حوالے سے وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط بھیج دیا گیا ہے۔ خط میں 9 مئی واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اب کمیشن کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے اور جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ تو ناظرین، اس طرح جب ایک جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کو بھی کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو بہت ایک مشہور امریکہ کی ستارہ شناس ہے، آسٹرالوجر ہیں ایمی ٹرپ، انہوں نے بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے اگلے عام انتخابات کے حوالے سے امریکہ کے، اور وہی پیش گوئی کی ہے جو ہم آپ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس پیش گوئی کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا معاملہ کس طرح ہائی لائٹ ہوگا کہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو بائیڈن ہیں وہ دستبردار ہو جائیں گے 21 جولائی کو صدارتی الیکشن مہم سے، اور وہ ٹھیک 21 جولائی کو ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، جس سے پورے یورپ میں، امریکہ میں شور مچ گیا کہ ایمی ٹرپ کی جو پیش گوئی ہے وہ تو کمال درجے کی ثابت ہوئی ہے۔ اب ایمی ٹرپ نے اعلان کیا ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو صدر کا الیکشن ہے وہ ٹرمپ جیت جائیں گے، اور نہ صرف وہ الیکشن جیتیں گے بلکہ انتہائی عجیب و غریب اور بڑے جرأت مندانہ اور حیرت انگیز فیصلے کریں گے، اور ان کا پورا دور حکومت حیرت انگیز ہوگا۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کے عزائم کے ساتھ ٹرمپ آ رہا ہے، اور ٹرمپ کا جو عمران خان کے ساتھ اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں کیسی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں۔ اور جس تبدیلیوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، ISI میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ بھی انہی آنے والی جو نومبر میں بڑی تبدیلیاں آنی ہیں انہی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ ان پر ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو امریکہ میں جو اگست کا مہینہ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی کشیدگی یا دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کا ملبہ کل میں ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں پر گرے یا ایران پر گرے۔ تو پہلے بھی انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ جو ٹرمپ پر حملہ ہوا اس میں ایران ملوث ہے، حالانکہ ملوث نہیں ہوتا۔ جس طرح 9/11 کا بہانہ بنا کر ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا عالم اسلام کے ساتھ، تو وہی سلوک دوبارہ نہ شروع کر دیا جائے، کیونکہ جو بائیڈن ہے وہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی لچ نہ تل دے۔ تو آخر میں ناظرین جو اسد قیصر نے دعویٰ کیا ہے، بڑے پرجوش ہو گئے ہیں، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا الحمدللہ موڈ بدل رہا ہے، سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ دسمبر میں حکومت ہماری ہوگی اور وزیر اعظم بانی PTI عمران خان ہوں گے۔ یہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر PTI کے حق میں جو فیصلے آئے ٹریبیونلز نے تو یہی جو الیکشن ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر PTI نئے انتخابات کا مطالبہ کرے گی۔ اداروں سے متعلق ہماری پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، ملک تب آگے بڑھے گا جب تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں کام کریں گے اور مل جل کر کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔